Assalamu alaikum students, development psychology PSY 505 lesson number 5 के साथ हाजिर हैं। वेलकम टू वर्चुअल नॉलेज बाय सैयद इजाज़ नकवी। टॉपिक है जी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। जिन पिजट की थ्योरी को डिस्कस किया जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू पिजट देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कौन कौन से हैं जी? सेंसरी मोटर पीरियड, ये पैदाइश से लेके 2 साल तक होती है। फिर प्री ऑपरेशन पीरियड है, ये 2 साल से 7 साल तक। उसके बाद नंबर 3 पे है पीरियड ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन है, ये 7 साल से 11 साल तक है। और फाइनल है पीरियड ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन नंबर 4 पे फ्राम 11 ईयर्स एंड ऑनवर्ड, सारी ज़िंदगी पे मुनसर होता है। द अर्ली चाइल्डहुड इज़ द पीरियड ऑफ प्री ऑपरेशनल थाट। प्री ऑपरेशनल थाट से जो बच्चे सीख रहे होते हैं जी, इसके बाद आ जाता है जी 3 वेज इन विच चिल्ड्रन शो द सिम्बॉलिक फंक्शन आर। डेफर्ड इमिटेशन है, सिम्बॉलिक प्ले है, लैंग्वेज है। डेफर्ड इमिटेशन क्या होती है कि बच्चे जो है वो जो चीज़ देखते हैं उसको कॉपी करते हैं और फिर कोशिश करते हैं वैसे ही करने की। जैसे है कि वालिदैन को देखा, वालिद को देखा एक बच्चे ने, इसमें नाम यहाँ पे दिया है जी राजू है, 3 साल का बच्चा है। उसने वालिद को देखा है कि वो जो है शेव कर रहे हैं। उसके बाद वो क्योंकि प्री स्कूल एज में है बच्चा, उसने जो है कि बाद में है कि शेव करने की कोशिश की है, या कोई भी चीज़ उठा के शेव करने की कोशिश की है। इसी तरह है कि स्मोकिंग कर रहे होते हैं वालिद वालदा, तो वो है उनको देख के बच्चे स्मोकिंग के एक्शन बनाते हैं, अपनी पेंसिल को मुंह में लगा के इस तरह करते हैं। लैंग्वेज सिम्बॉलिक है कि इसमें है कि बच्चे जो अल्फाज बड़े बोल रहे होते हैं उसको कॉपी कर रहे होते हैं। इसी वजह से बच्चे जो घर में जो ज़ुबान बोली जाती है, जैसे मैटरनल लैंग्वेज कहा जाता है, वही ज़ुबान जो है बच्चे सबसे पहले सीखते हैं जो घर में बोली जा रही होती है। तो symbolic representation that characterizes pre-operational thoughts differs from the sensory motor intelligence of infancy in several fundamental ways. So, कौन कौन से हैं जी? फर्स्ट क्या है? रिप्रेजेंटेशनल थॉट इज़ फास्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल। ये तेज़ भी होती है। रिप्रेशनल जो सोच होती है ये तेज़ भी होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है। उसके बाद के दूसरे नंबर पे बता रहे हैं कि ये जो रिप्रेशनल सोच होती है ये लिमिटेड नहीं होती किसी किसी गोल पे, किसी मकसद पे लिमिटेड नहीं होती, ये चेंज होती रहती है। तीसरे नंबर पे बता रहे हैं कि ये जो सोच होती है ये बच्चों को इस काबिल बनाती है कि वो नंबर, गिनतियाँ वगैरह चीज़ें, उनकी क्वालिटीज़ और क्वांटिटीज़ वगैरह इनको देख सकें। उसके बाद फाइनली चीज़ नंबर 4 पे बता रहे हैं कि रिऑपरेशनल जो सोचें होती हैं जो क्वालिफाई हो सकती हैं और ये एक से दूसरे तक जो है ना जी इसको पहुँचाया जा सकता है। देन आ जाते हैं जी लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट। इसकी लिमिटेशन क्या है जी? सेंट्रलाइजेशन है। ये ट्रेंड होता है, ये सेंट्रेट होता है, तो फोकस होता है, वो एक चीज़ पे नहीं रहता, वो निगलेक्ट हो जाता है, वो एक से दूसरी चीज़ों पे फोकस चला जाता है बच्चों का। इस वजह से है कि इसकी ये लिमिटेशंस आ जाती हैं। और इरिवर्सिबिलिटी है कि यकदम है कि वो जो जो लॉजिक है, वो बच्चों का जो लॉजिक है वो लिमिटेड होता है और इरिवर्सिबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है। और फेलियर टू अंडरस्टैंड ऑपरेशन, वो जो है ना ये टू बेस में वेज है। ये टावर नहीं है, या मैं माउस लेके आ रहा हूँ, ये देखिएगा ये टावर नहीं है, टू है, टू वेज कैन गो टू वेज, वो दो तरफ है के जा सकते हैं बच्चे। उनके एक कंसेप्चुलाइजेशन और अगर एक रेस्टोर होती है तो वो दूसरी तरफ है कि उस चीज़ को ले जाएंगे। Then I get the transductive reasoning. Logical reasoning is of two basic types: deduction and induction. Deduction क्या है जी? Eating a lot of candy can make people sick.
تو زیادہ گولیاں ٹافیاں کھانے سے جو ہے نا یہ لوگ بیمار ہو سکتے ہیں. یہ بچوں کو بتایا اگر ہے کہ بتا دیا گیا ہے تو وہ پھر ہے کہ انڈکٹیو سچویشن کیا ہوگی کہ سوری ڈیڈکٹیو سچویشن یہ ہوگی کہ وہ کہے گا کہ جی میں نے ہے کہ زیادہ گولیاں کھائی تھی تو میں جو ہے نا جیسے بیمار ہو سکتا ہوں. دین یہ ہے کہ انڈکشن کیا ہے اس کی گوز فرام دا پرٹیکولر جنرل ہو جائے گا کہ کل میں نے زیادہ گولیاں یا کینڈیز کھائی تھیں تو میں بیمار فیل کر رہا ہوں. اور اس کے بعد ہے کہ جی نیکسٹ انڈکشن کا جو اگلا لیول آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے ہفتے میں زیادہ گولیاں کھائی تھیں اور تو میں بیمار فیل کر رہا ہوں. اسی طرح ایک مزید ہے کہ میں اپنی بہن کے بارے میں غلط سوچ رہا تھا تو اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئی, اس لیے ہے کہ میں نے اپنی بہن کو بیمار کر دیا. ایگو سینٹرزم از این inability to see things from an other's point of view. کسی اور کے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے بچے. تو یہ جو ہے نا یہ ایک ایگو سینٹرزم ہوتا ہے کہ بچے جو ہے کہ دوسروں کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھ پاتے. والدین جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بچے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس لیے بچے بعض اوقات ہے کہ وہ ایسا بیہیو کر جاتے ہیں جو کہ والدین کے لیے اناوائڈیبل ہوتا ہے. اچھا, اسپیچ ڈسارڈرز پہ بات آ گئی کہ اسپیچ ڈسارڈر دو قسم کے ہوتے ہیں, ڈیلیڈ اینڈ شٹرنگ. ڈیلیڈ اسپیچ ڈسارڈر کیا ہے, یہ بچہ جو پہلا لفظ ہے وہ بولتا ہے اپنی پہلی برتھ ڈے کے جو ہے وہ بعد, پہلی برتھ ڈے کے بعد کچھ مہینوں کے اندر ہی پہلا لفظ وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ پہلے بھی ہم ایک لیکچر میں بات کر چکے ہیں کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ارلی لرنرز ہوتی ہیں اسپیچ کے حوالے سے, تو پاسبل ہے کہ وہ پہلے برتھ ڈے سے پہلے ہی 1 سال کی عمر سے پہلے ہی وہ بولنا شروع کرتے ہیں. تو جو بوائز ہیں اسپیشلی یہ لیٹ لرنرز ہوتے ہیں. اچھا جی, البرٹ آئنسٹائن ایک مشہور سائنسدان ہے جنہوں نے اٹامک انرجی دریافت کی تھی. انہوں نے جو پہلا لفظ بولا تھا وہ 3 سال کی عمر میں بولا تھا. تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اگر ہے کہ کوئی ایک لیٹ بول رہا ہے ڈیلیڈ اسپیچ ڈسارڈر ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کی ذہانت نہیں ہے, وہ ایسا پاسبل ہے. لیکن والدین ایسے معاملات میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچے کو ایک ٹائملی بولنا چاہیے, اور ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہت زیادہ سیریسلی لیا جاتا ہے. اچھا جی, شٹرنگ کیا گیا جی, اسٹٹرنگ ریفرز ٹو دا انٹروڈکشن آف اسپیچ فلوئنسی کے جو ہے وہ بچے نہیں رکھ پاتے, اور اس کو یا اسٹٹرنگ ڈس آرڈر کہا جاتا ہے, جس میں ہے کہ بچے ہے کہ اگر یا تو ہے کہ لفظ پورا نہیں بول پاتے یا رک کے بولتے ہیں, یا ایک لفظ ہے اس کو دو اس میں حصوں میں بولتے ہیں, یا پھر ہے کہ وہ اسپیچ ہیزیٹیشن کرتے ہیں. اور اس کے ریزن کیا ہوتے ہیں, اس کے ریزن جو ہے نا ایشیولوجیکل تھیوری آف شٹرنگ ڈیوائڈیڈ بٹوین بایو جینیٹک بھی ہو سکتے ہیں اور سائیکو جینیٹک بھی ہو سکتے ہیں. بایو جینیٹک بھی کیا ہے, یہ شٹرنگ کا رزلٹ ہوتا ہے کہ یہ آرگنیٹک امپیئرمنٹ کی وجہ سے, اور سینٹرل جو نروس سسٹم ہے اس میں پرابلم پیش آتا ہے تو وہ ہوتا ہے. اس سائیکو پوزیشن یہ ہے, سائیکو جینیٹک پوزیشن مینٹین دا شٹرنگ از لرن بیہیویئر, کہ جب ہے کہ وہ بچہ سیکھ رہا تھا تو اس وقت ہے کہ اس کو پرابلم پیش آئے اور وہ اس نے جو ہے اسی وجہ سے وہ صحیح نہیں بول رہا. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ سوشلی ال ہو سکتا ہے, اس کو ٹینس ہو سکتا ہے, انسیکیور ہو سکتا ہے, اور انکمفرٹیبل ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے بچہ جو ہے نا جی وہ شٹرنگ کرے گا. ٹریٹمنٹ کیا ہے جی, ٹریٹمنٹ کیا ہے, کاؤنسلنگ ہے, پیرنٹس کے ساتھ کاؤنسلنگ ہے. دوسرے نمبر 1 کیا ہے جی, ڈیزائر اسپیچ پیٹرن اس پہ کیا جا سکتا ہے. نمبر 2 پہ چائلڈ انگزائٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے. نمبر 3 پہ
نمبر 3 جی چائلڈ شوڈ ریکگنائز، اس کو ہے کہ ریکگنائز کرایا جا سکتا ہے کہ اسپیچ جو ہے نا جی کس طرح کہ باقی لوگ بھی جو ہے نا یہ ہمیشہ ہے کہ درست نہیں بولتے۔ نمبر 4 پہ ہے کہ چائلڈ کو جو ہے وہ بولنے کی جو اپرچونیٹی ہے اس کو اوائڈ نہیں کرنے دینا چاہیے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ فوبیاز پہ آ جائیں گے، اسکول فوبیا یہ کامن پرابلم ہے بچوں میں۔ کامن پرابلم کیوں ہے کہ کیونکہ وہ انٹینس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہے کہ وہ ری انفورسمنٹ ہوتی ہے ان پہ کہ آپ نے لازمی اسکول جانا ہے، اور بچہ اسکول نہیں جانا چاہ رہا، وہ ٹینشن میں ہے، وہ انٹینس ہے، تو پھر ہے کہ وہ یہ انگزائٹی میں چلے جاتا ہے۔ وہ اس کی مین وجہ فیئر ہوتی ہے، وہ خوف زدہ ہوتا ہے اور انگزائٹی ہوتی ہے اس کو۔ اس کے جو سمٹمز آتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ نوزیا ہو سکتا ہے، اس کو ہے کہ سانس میں پرابلم آ سکتا ہے، وہ ریفیوزل ٹو ایٹ ہے کہ کھانا کھانے سے انکار کر سکتا ہے، اور آپ زبردستی کھانا نہیں کھلا سکتے، اس کو کھلانا نہیں، زبردستی نہیں کھلانی چاہیے۔ وامٹنگ ہو سکتی ہے، اسے الٹی آ سکتی ہیں، اس سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے۔ اور ایک بچے کو میں نے میرے ٹرائل میں آیا تھا کہ وہ بار بار اس کو جو ہے وہ واش روم جانے کی حاجت آ رہی تھی سٹول کی وجہ سے۔ اچھا اگر ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا جاتا ہے تو وہ اینیمل فوبیا بھی اس کو ہو سکتا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے جی؟ ریزن ہے بیکاز اٹ از یہ ورس ہے یہاں پہ دیکھنے پوائنٹ، بیکاز اٹ از ری انفورسنگ ٹو اوائڈ سکول۔ اچھا اب ہے کہ اس کا نیکسٹ آ جائیں جو ٹاپک پہ، فرام اینڈ انگزائٹی ڈس آرڈر ان چلڈرن۔ یہ فرام نہیں ہے، فارم آف ہے۔ وہ کون سی ہیں جی؟ اس میں سپریشن انگزائٹی ہے، اوائڈنٹ ڈس آرڈر ہے، اوور انشیس ڈس آرڈر ہے۔ سپریشن کیا ہے جی؟ وہ والدین سے اگر ایک بچہ جدا ہوتا ہے، یا والدین میں جدائی ہو جاتی ہے، یا والدین میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا دونوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یہ سپریشن انگزائٹی آ سکتی ہے۔ اوائڈنٹ ہوتا ہے کہ بچے کو جو ہے اگنور کیا جاتا ہے، جس فیملی میں زیادہ بچے ہوتے ہیں اگر ہے کہ کوئی بچہ اس میں اگنور ہو رہا ہوتا ہے، اوائڈ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اوائڈنٹ ڈس آرڈر آ جاتا ہے۔ اوور اینکشیس ڈس آرڈر آ جاتا ہے کہ جہاں پہ بچے اپنے پیرنٹس سے یا اپنے بڑوں سے زیادہ زیادہ توجہ کی ڈیمانڈ چاہتے ہوں، مگر یہ ہے کہ ان کو وہ پورا نہ نظر ہو، تو وہ اوائڈنٹ ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے۔ اوور اینکشیس ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچے جو ہے نا یہ، اچھا اس میں ہے کہ اوور اینکشیس ڈس آرڈر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی انسیڈنٹ آ رہا ہے، کوئی پروگرام آ رہا ہے، ایگزامپل ہے عید آ رہی ہے یا ایگزامینیشن ہے، تو وہ بچے ہے کہ اوور اینکشیس ہو سکتے ہیں اس میں۔ اور ایک یہ ڈس آرڈر ہے اس میں، اس کی وجہ سے ان کی نیند بھی خراب ہو سکتی ہے، جیسے ہے کہ اس وقت ہے کہ اب ایک میں تو ہے کہ بچہ نہیں ہوں، مگر یہ ہے کہ رات کے 2:15 بج رہے اور میرا صبح پیپر ہے، تو میں ابھی بیٹھا ہوا تیاری کر رہا ہوں، تو یہ اینکشیس ڈس آرڈر کی طرف ٹینڈ کر سکتا ہے اگر یہ بچوں میں ہے تو۔ اچھا ٹریٹمنٹ آف انگزائٹی ڈس آرڈر کیا ہے جی؟ اس سمپل ٹریٹمنٹ ہے، اس میں ہے کہ پلے تھراپی آپ دیں گے، بچوں کو ہے کہ کھیل کی طرف توجہ دلائیں گے کہ آپ جو ہے نا جی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ دوسروں ان پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی کھیل پہ توجہ دینی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ بیہیورل تھراپی ہے، نیکسٹ آپ دوسری اس کو ہے کہ بیہیورل تھراپی دیں گے۔ یہ تھا جی لیسن نمبر 5۔ سید اجازت کو اجازت دیجیے، السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ۔